अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हाज़रीन व नाज़रीन, मोमिनीन व मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका खासदार सैयद जिब्रान ज़ाहिदी टोरंटो कनाडा से कायम टीवी पर हफ्तावार प्रोग्राम दर्स नहजुल बलागा के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। आपका पसंदीदा प्रोग्राम दर्स नहजुल बलागा एक थोड़े से गैप के बाद, थोड़े से अरसे के बाद एक दफ़ा फिर शुरू किया जा रहा है। इस इल्मी प्रोग्राम की बहुत शिद्दत से मोमिनीन को इंतज़ार था। बारहा हमें बहुत से मैसेजेस आए, तो मोमिनीन आपकी पुरजोश फरमाइश पे एक दफ़ा फिर हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया है। दर्स नहजुल बलागा हर इतवार के रोज़ टोरंटो कनाडा टाइम के मुताबिक सुबह 11 बजे, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात 9 बजे और इंडिया टाइम के मुताबिक रात 9:30 बजे कायम टीवी पर नशर किया जाएगा। हमारा ये प्रोग्राम 1 घंटे दौरानिया का होता है, जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में आली जनाब किबला मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब दर्स देते हैं नहजुल बलागा पर। दूसरे हिस्से में आप नाजरीन को मौका मिलता है कि आप किबला से फ़िकी मसाइल पूछ सकते हैं, या इस दर्स के मुताबिक आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर मौलाना से पूछ सकते हैं। हमारे साथ मोमिनीन ज़ूम पर मौजूद होते हैं जो बराह रास्त किबला से सवाल पूछते हैं। इसके अलावा मोमिनीन जो लाइव हमें कायम टीवी पर देख रहे हैं वो हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारे टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा होता है, स्लाइड पर चल रहा होता है, उस पर आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे साथ मोमिनीन ज़ूम पर मौजूद होते हैं वो हमारे ग्रुप में सवाल पूछते हैं, जो सिस्टर अनम नकवी मौलाना से पूछती हैं। गुजारिश होगी कि आपने सवालात को मुख्तसर रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन मौलाना से सवाल पूछ सकें, और क्योंकि प्रोग्राम का दौरानिया 1 घंटे का है, उसके बाद नमाज का भी टाइम हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम को टाइम पर ख़त्म कर सकें। दर्स नहजुल बलागा के आखिरी हिस्से में सवाल जवाब सेशन के बाद मौलाना किबला मौलाना मोमिनीन के लिए दुआ और मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा भी पढ़वाते हैं। हम ममनून व मुतशक्किर हैं कायम टीवी की जानिब से मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब का, जो बेहतरीन अंदाज से हमें इल्मी दर्स देते हैं, जिससे हमारे मोमिनीन को बहुत सीखने का मौका मिलता है। सिस्टर अनम नकवी का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी और प्रोग्राम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हैं और आगे लेकर चल रही हैं। आप तमाम मोमिनीन का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इस दुआ के साथ खुदावंद ताला आप तमाम की आज की इस इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अब दर्स नहजुल बलागा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, और मैं गुजारिश करूंगा आली जनाब किबला मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब से कि वो दर्स का आगाज फरमाएं। मौलाना की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। और संडे दर्स होगा मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरजम। और जो हमारे साथ मोमिनीन ज़ूम पर मौजूद हैं, तमाम से गुजारिश करेंगे कि अपने माइक्स को म्यूट कर लें, क्योंकि दर्स का आगाज शुरू होता है। जी मौलाना साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले हम अपने बिरादर अजीज जनाब जिब्रान ज़ाहिदी साहब की खिदमत में और जनाब अनम साहिबा की खिदमत में और तमाम जो मोमिनीन इस वक्त और मोमिनात हाजिर हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में, कायम टीवी के तमाम कारकुनान, तमाम नाज़रीन और हाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें और आप तमाम हज़रात को मौलाए कायनात के इस फरमान पर, इस नसीहत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो खिदमत हो रही है नहजुल बलागा के हवाले से इसे खुदा कबूल करे, मौलाए कायनात कबूल करें, और हम तमाम हजरात को ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद जो भी मराहिल हैं मौत के बाद के मुश्किल कुशा बनकर हमारी मुश्किल कुशाई इंशाअल्लाह करेंगे। इलाही आमीन। बहुत दिनों के बाद काफ़ी फासला हो गया था, मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, और आज चूँकि पहला दिन है और मैं मुख्तसर ही आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। उसके बाद मैं दर्स के
آخر میں جب ہمارے درس ختم ہو جائے گا اور آپ حضرات اپنے سوالات ضرور ہم سے کریں، اور اگر یا ٹیکسٹ میسج کر دیں انم صاحبہ کو یا جبران صاحب کو فون کر لیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو یہ خطبہ ہے، خطبہ نمبر 5، خطبہ نمبر 5، اس خطبے کے بارے میں جو شارح ہیں نہج البلاغہ کے ابن میثم، ایک شارح ہیں ابن ابی الحدید معتزلی اور ایک شارح ہیں ابن میثم، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واحد خطبہ ہے نہج البلاغہ میں جو مولائے کائنات کی خلافت سے پہلے دیا گیا ہے، اور اس خطبے کی جو مولائے کائنات نے چند جملے خطبے کی شکل میں فرمائے اس وقت، اور وہ ہمارے لیے آج بھی ایک نصیحت اور ایک سبق لینے کا سبب ہے۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد خلافت جو ہے وہ سقیفہ میں فیصلہ ہوا اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا، تو اس وقت ابو سفیان اور بعض روایت کے مطابق جناب عباس جو رسول اللہ کے اور حضرت علی کے چچا تھے، یہ دونوں مولائے کائنات کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد یہ زمانہ تھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کے ہاتھوں پر بیعت ہو چکی تھی، اور بیعت کرنے کے بعد ابو سفیان اور بعض روایت کے مطابق علماء اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن لکھا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں، میں بھی اس کو شاید تسلیم نہ کروں، لیکن ہے تو جناب عباس آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک انسان تھے، معصوم تو تھے نہیں، ہو سکتا ہے کہ محبت میں مولائے کائنات کے چونکہ بھتیجے تھے۔ آنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ کھڑے ہوں اور ہم لوگ آپ کی بیعت کریں گے، اور آپ اس شخص کو خلافت سے ہٹائیں اور آپ اس خلافت کے مستحق ہیں اور اس خلافت پر جائیں۔ تو مولائے کائنات، ظاہر سی بات ہے انکار کرنے کا مطلب ہے کہ صرف ابو سفیان آیا تھا، اور مولائے کائنات ابو سفیان کو یہ کہہ کے کہ تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا، اور جانتے تھے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے، یہ فتنہ و فساد کرانا چاہتا ہے اور مدینے میں دو قبیلوں میں خوریزی کرانا چاہتا ہے، لہٰذا آپ نے سختی سے اس کو منع کیا، اور منع کرنے کے بعد کہا کہ خبردار ہمارے پاس آئے تو ہو لیکن آئندہ کسی کے پاس نہ جانا اور اس طرح کی بات نہ کرنا۔ تو اس کے بعد مولائے کائنات نے کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کیا جو لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ صرف ابو سفیان نہیں آیا تھا بلکہ ابو سفیان کے ساتھ کافی لوگ تھے، اور یہ خطبہ ہے جو مولائے کائنات نے مسجد نبوی میں شاید بہت لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا اور ایک راستہ بتایا کہ جب حالات ناسازگار ہوں اور جب فتنے چاروں طرف ہوں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو اس لیے پھر مولا نے ان خطبوں کے جملے جو ہمارے پاس موجود ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 5 میں مولا نے یہ جملے ارشاد فرمائے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے تشریح کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ابو سفیان نے مطالبہ کیا اور مولا نے انکار کیا اور اسے منع کیا، اور منع کرنے کے بعد پھر فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، اے لوگو، ایھا الناس سے مراد ہے کہ وہاں پہ بہت لوگ تھے ورنہ صرف ابو سفیان کو خطاب کرتے، اے لوگو فتنوں کی جو موجیں اٹھی ہوئی ہیں، دیکھیے موج سے مولائے کائنات نے تشبیہ دیا ہے فتنے کو، فتن یعنی فتنوں کی جمع، کیوں کہ موج ایک میں ایک مل کے اٹھتی ہے، اور موج کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کدھر سے آ رہی ہے، تو فتنہ بھی جب اٹھتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کون فتنہ کر رہا ہے، کہاں سے فتنہ کر رہا ہے، اور انسان اس میں جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ بے سفن نجات، شقو یعنی نجات پاؤ، بچو، شقو سے مراد ہے کہ بچو، ہٹو۔ کیسے ہٹو فتنوں سے؟ فتنوں کی جب موجیں اٹھ رہی ہوں، بے سفن نجات، تم نجات کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔
کیا یعنی کہنے ہیں، واہ واہ۔ نجات کی کشتی ہی جو ہے جو فتنوں کی موجوں کو کاٹتی ہوئی نکل جائے گی۔ اب بے یہاں شک۔ پہ مولا نے یہ کیوں کہا؟ آپ حضرات کو معلوم ہے سقیفہ میں کیا ہوا، شہزادی سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا، مولا کائنات کے ساتھ کیا ہوا۔ تو مولا کائنات نے اشارہ یہ کیا ہے کہ ابھی فتنوں کی موجیں اٹھی ہوئی ہیں، تو جو نجات کی کشتی ہے، دیکھیے نجات کی کشتی سے اشارہ کیا کیا ہے کہ یہ رسول اللہ کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے اہل بیت کشتی نوح کے مثل ہیں، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ واہ کیا کہنے ہیں آقا، تو سبحان اللہ۔ مولا کائنات یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر تمہیں ان فتنوں سے بچنا ہے اور فساد سے بچنا ہے تو میرے ساتھ ہو جاؤ، میری بات مانو۔ وَعَرِّجُوا عَن طَرِيقِ الْمُنَافِرَةِ، اور منافرہ کہتے ہیں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یعنی خود کو اونچا دکھانا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا کہ میں ہوں، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کیا ہو میرے سامنے۔ ہوتا ہے نا ایسا، لوگ کہتے ہیں جی تمہاری حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے، میں جتنا تم کیا جانتے ہو۔ تو اس کے بعد کہا کہ چونکہ ہو کیا رہا تھا کہ جو آپس کے قبیلے تھے، قبیلے بنی سائدہ، قبیلے بنی تمیم، قبیلے بنی ہاشم، قبیلے اخرج، بہت سے قبیلے تھے جو آپس میں رساکشی کا شکار تھے، اور ابو سفیان چاہتا تھا ان قبیلوں کو لڑا دیں، اور جو ثقیفہ کی خلافت پر جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ سارے قبیلے کے لوگ ہماری بیعت کر کے ایک طرف ہو جائیں۔ تو جب ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے سے کہتے تھے تو وہ کہتے تھے تمہاری حیثیت کیا ہے، اور اسی پر تلوار کھینچتی تھی، اسی پر لڑائی ہوتی تھی۔ تو ارجو، پرہیز کرو، عن طریق المنافرہ، یعنی منافرہ کرنے سے پرہیز کرو، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ پھر مولا کائنات کا اشارہ بڑا عظیم ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کر کے ایک دوسرے کو نیچا کر رہے ہو، تمہاری تو ہمارے سامنے کوئی اوقات ہی نہیں ہے، واہ واہ واہ، صحیح بات ہے۔ لہٰذا تم سارے کے سارے میرے پاس آ جاؤ، چونکہ ہم اگر فخر کریں گے تو ہمارے سامنے کوئی فخر کرنے والا ہے ہی نہیں۔ کیا کہنے ہیں، کتنے اس واہ۔ طریقے سے مولا کائنات نے اپنی بیعت اور اپنی اطاعت کی دعوت دیا۔ وَازَعُوا تِیجَانَ الْمُفَاخِرَ أَفْلَحَ مِن نَحْزٍ بِجَنَاحٍ، اس کے بعد فرمایا کہ باہمی فخر و مباحث سے بچو، منافرے سے بچو۔ پھر فرمایا افلحا۔ اب یہاں پر جو سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات نے کیوں نہیں آواز اٹھائی، مولا کائنات کیوں خاموش رہے؟ اپنی خاموشی کا سبب بتا رہے ہیں۔ افلحا من نہض بجناح، کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اڑنے کے لیے پر ہیں تو اڑو۔ کیا مثال دیا ہے یہاں پر سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ساتھی ہیں، تمہارے حامی ہیں، تمہارے مخلص ہیں تو تم اپنے حق کے مطالبے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن اگر تمہارے پاس مخلص دوست نہیں ہیں اور کچھ لوگ آ کے تمہیں بہکائیں، تمہیں چڑھائیں، تو خبردار نہ جانا، اس لیے کہ تم خود اپنا بھی نقصان کرو گے اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کا بھی نقصان کرو گے، اور جو تمہیں مان رہے ہیں ان کو بھی مشکل میں ڈال دو گے۔ تو مولا کائنات کے ساتھ چونکہ مدینہ نہیں تھا، مدینے کے لوگ ساتھ میں نہیں تھے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے، شہزادی نے بڑی کوشش کی، لوگوں کے پاس گئیں کہ لوگ علی کا ساتھ دیں، لیکن مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ثقیفہ میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس طرح سے اسلام کے سسٹم کو خراب کیا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود جو مسلمانوں کو جگہ جگہ پر فیک اسٹوری بنا کر ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ ان مدینے والوں کی خیانت ہے اور ان کا خاموش رہنا، حق کے موافقت میں نہ بولنا، جس کی طرف مولا کائنات اشارہ کر رہے ہیں۔ افلح من نہض بجناح او استسلم، اور جب تمہارے پاس اڑنے کی طاقت ہو تو اڑو، ورنہ کرسی چھوڑ کے ہٹ جاؤ، تسلیم ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ جب تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ پیر بن چکے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے، تو بلا وجہ کی آواز اٹھانے سے تم خود بھی نقصان میں آؤ گے اور جو تمہارے حامی ہیں وہ بھی نقصان اٹھائیں گے۔ پھر بڑا سخت لفظ کہا ہے، دیکھیے انسان کی زندگی میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں،
کھانا اور پانی پینا اور کھانا کھانا. فرمایا فَأَرَاهَا هَذَا مَاءٌ أَجِنٌّ وَلُقْمَةٌ يَغُزُّ بِهَا أَكِلُهَا. فرمایا کہ یہ جو خلافت ہے نا یہ بہت گندا پانی ہے. اجن کہتے ہیں کڑوے پانی کو، اجن کہتے ہیں بدبودار جو پانی ٹھہرا ہوتا ہے نا بہت دن سے جس میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. یعنی اس خلافت کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اس سے کہ بدبودار پانی تھا. تو مولا کائنات اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ ادھر جا کے بیعت کر رہے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک بدبودار نقصان کرنے والا پانی پی رہے ہیں. اللہ اکبر. جبکہ ساقی کوثر جو ہے آب کوثر لے کے کھڑا ہے. کیا کہنے آگا، کیا کہنے، سبحان اللہ. جب ساقی کوثر آب کوثر لے کے کھڑا ہے تو تم اس گندے پانی کو جس سے بدبو آ رہی ہے اجن پانی پر کیوں جا رہے ہو؟ کیوں ایسے کی بیعت کر رہے ہو؟ لقمتن، اور یہ خلافت ایک ایسا لقمہ ہے یغص بہا اکلھا، جو کھائے گا اس کے حلق میں اٹک جائے گا. یعنی ایسا کھانا کیوں کھا رہے ہو کہ جا کے حلق میں اٹک جائے؟ ہوتا ہے نا حلق میں اٹک جاتا ہے کھانا، کتنا انسان پریشان ہوتا ہے. پھر فرمایا یہ اشارے بڑا حسین خطبہ ہے یہ. بہرحال میں مختصر لفظوں میں شرح کر رہا ہوں، اس کی شرح بڑی عظیم ہے. پھر فرمایا وَمُشْتَنِعَ الثَّمَرَةَ لِغَيْرِ وَقْتٍ، اور کوئی بھی باغبان اپنے پھل کو وقت سے پہلے نہیں توڑتا ہے. کیا کہنے آقا، کیا مثال ہے، سبحان اللہ. یعنی یہ جو خلافت ہے نا جو آج ملی ہوئی ہے ان لوگوں کو، ہم اس تمام اسلام کے ایک باغبان ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پھل کچا ہے، توڑنے کا وقت نہیں آیا ہے. جب توڑنے کا وقت آئے گا تو توڑ لیں گے. اشارہ کدھر ہے؟ اگر آپ کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں فتنہ ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، کوئی ہماری نہیں سن رہا ہے، ہم مجبور ہیں، تو ایک راستہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو، صبر کر کے بیٹھ جاؤ، انتظار کرو. کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، مثال ہے نا جبران بھائی، جی آقا، ٹھنڈا کر کے بالکل. کھاؤ. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پھل وقت سے پہلے مالی نہیں توڑتا ہے. پھر فَإِنَائِهَا كَالزَّارِ بِغَيْرِ عَرَضِهِ، اور جو کشاورز ہوتا ہے، جو فارمر ہوتا ہے، وہ ایسی زمین پر بیج نہیں ڈالتا ہے جو بنجر ہے. پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے اس زمین کو جوتتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، اسے تیار کرتا ہے. جب وہ زمین تیار ہو جاتی ہے بیج کو لینے کے لیے تو بیج ڈالتا ہے. یہی ہوتا ہے نا؟ بالکل بالکل. تو اگر آپ جلدی کریں گے کسی کام میں، شور مچائیں گے، بغیر کسی پلان کے چلیں گے، تو آپ کی مثال ایسی کہ آپ نے کچا پھل توڑ لیا. جیسے کچا پھل مثال کے طور پر آم ابھی پکا نہیں ہے، توڑا تو دو نقصان ہے. ایک تو کچا پھل توڑنے کے بعد اس مالی کا نقصان ہے، دوسرے کھائیں گے تو منہ بھی کھٹا ہو جائے گا. کیا کہنے آگا، کیا مثال ہے، سبحان اللہ. منہ بھی کھٹا ہوگا اور آم کا نقصان بھی ہوگا. بالکل. یا مثال کے طور پر آپ نے بنجر زمین پہ گیہوں ڈال دیا، وہ گیہوں ہوگا بھی نہیں، گیہوں جو ڈالا وہ بھی خراب ہوگا اور زمین سے کچھ ملے گا نہیں. تو مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ میں جلد بازی میں نہیں ہوں، میں وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اور جب وقت آئے گا تو میں ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر لوں گا. یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے کہنے پر مولا کائنات نے یہ خطبہ دیا تھا. پھر اس میں شارح جو ہیں وہ فرماتے ہیں ایھا الناس شقوا امواج الفتن، یعنی اس میں جو بہت سے شارح ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی خاموشی کا سبب بتایا ہے. پہلا سبب کیا ہے؟ کہ لوگ مولا کائنات کے ساتھ نہیں تھے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگ مولا کائنات کی عظمتوں کو بھول گئے تھے، ان کی قدر نہیں کر رہے تھے. تیسرا سبب یہ ہے کہ اگر مولا کائنات کھڑے ہو جاتے تو دین ٹکڑوں میں پڑ جاتا، فتنہ اور فساد اور زیادہ بڑھ جاتا، اور جس چیز کے لیے مولا کائنات جاتے وہ چیز پیچھے رہ جاتی، اور جنگ و جدال کے علاوہ اور دین کے نقصان کے علاوہ کچھ نہ ہوتا. لہٰذا اس کی طرف جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اشارہ کیا،
اور ابو سفیان کی تنبیہ کیا، اور تنبیہ کرنے کے بعد کہا کہ خبردار تم اس طرح سے نہ کرنا، اور بتایا کہ جسے کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے ابو سفیان کے بہانے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب فتنہ ہو، اور آج کے دور میں ہر طرف سے اپنی آئیڈیالوجی نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، تو ہمارا اور آپ کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اس نجات کی کشتی پہ سوار ہو جائیں جس کشتی کا نام اہل بیت ہے، جس سبحان کشتی اللہ. کا نام امیر المومنین کی ولایت ہے، جس کشتی کا نام امام زمانہ کی تائید ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ أَسُّقْتُ يَقُولُ جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مولانا کہ جب میں بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کی لالچ میں بول رہے ہیں، اور جب میں خاموش ہو جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں موت سے ڈر رہے ہیں۔ ہائے ہاتھ! اللہ. اب دیکھیں نا، مطلب کتنا فتنہ اور فساد کا دور ہے، مولا کائنات کا زمانہ پلٹ کے آیا ہے۔ اگر آپ بولیں تو لوگ کہیں گے ہاں کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، آپ تبھی بول رہے ہیں۔ خاموش ہو جائیں تو کیا کہیں گے؟ ڈر گئے۔ وہی بات ہے نا، آج بھی وہی چیز ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میری مشکل فَإِنْ أَقُلْ، اگر میں کہوں، یقول، لوگ کہتے ہیں حرص علی الملک، ملک کی لالچ ہے، اقتدار کی لالچ ہے۔ وَإِنْ أَسْكُتْ، میں خاموش ہو جاؤں، یقول جزع من الموت، موت سے گھبرا گئے، موت سے ڈر گئے۔ اللہ اکبر۔ افسوس، ہیہات، اللطیہ واللتی واللہ لا ابن ابی طالب انسل بالموت من الطفل بصد امہ۔ فرمایا افسوس، میں تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ ابو طالب کا فرزند موت سے ایسے مانوس ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے۔ واہ. آپ دیکھیں، اللہ اکبر۔ بل ان دہمت محبت علی مکنون علم، پھر میرے سینے کے تہوں میں ایسے علم پوشیدہ ہیں جو مجبور کیے ہوئے ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں، ان کی موت کا وقت جانتے ہیں، ان کے شجروں کو جانتے ہیں، ان کی نسلوں کو جانتے ہیں، ان کی کثافتوں کو جانتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مولا کائنات کیسے برداشت کر رہے ہوں۔ ایک شخص ایسا ہو آپ کے سامنے جس تمام حرکتیں آپ جانتے ہوں کہ چور ہے، بے ایمان ہے، بد کردار ہے، اور وہ آپ کے سامنے اکڑ رہا ہو، اور آپ کے سامنے مثال کے طور پر بڑائیاں بیان کر رہا ہو اور آپ کو نیچا کر رہا ہو، تو آپ کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ دم گھٹ رہا ہوتا ہے، چڑ رہے ہوتے ہیں آپ، کڑ رہے ہوتے ہیں آپ۔ وہی مولا کائنات اشارہ کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں، میرے علم جو سینے میں پوشیدہ ہے، جو ان کی حقیقات میں جانتے ہیں، حقیقتوں کو جانتا ہوں، کیوں اگر میں ظاہر کر دوں تو لوگ لرزنے لگیں گے، ایسے جیسے کنویں میں رسی ڈالنے کے بعد ہلنے لگتی ہے نا، یہ پوری کائنات ہلنے لگے گی۔ لہٰذا ہماری خاموشی اسی بات پر ہے کہ ہم خاموش رہیں اور وقت کا انتظار کریں۔ بس آج کی حد تک یہی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج کے دور میں جو فتنہ اور فساد ہو رہا ہے، آج کے دور میں جو مثال ہمارے سامنے فتنے کھڑے ہیں، اس فتنے میں صرف ایک راستہ ہے عزیزان محترم، کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرمان پہ صرف عمل کریں، صرف اور صرف علی بن ابی طالب اور اہل بیت کی جو فرمان ہے بس اس پر عمل کریں، کسی کی بات آج کے دور میں نہ سنیں۔ انشاءاللہ خدا مولا کائنات گارنٹی دے رہے ہیں، اگر تمہیں فتنوں سے بچنا ہے تو کشتی نجات کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس قوم سے ہیں، اس قبیلے سے ہیں کہ ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں، ہمارے مزاج میں ولایت امیر المومنین بھی ہے، اللہ رسول کی محبت بھی ہے۔ بس ہمیں تھوڑا سا اپنے کو ہوشیار رکھنا ہے دنیا کے تمام فتنوں اور فساد سے، اور انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین، یہ تھے قبلہ مولانا سید امام حیدر ظہری صاحب، جو نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 5 پر اپنا درس پیش فرما رہے تھے۔ ہمارے ناظرین
جو اس وقت ہمیں قائم ٹی وی پر جوائن کیا ہے، جو ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہیں، ان کو بتاتے چلیں ہمارا پروگرام درس نہج البلاغہ ایک چھوٹے سے گیپ کے بعد دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، جو ہر اتوار کے روز صبح 11 بجے ٹورانٹو ٹائم کے مطابق، پاکستان کے مطابق رات 9 بجے اور انڈیا ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے ہر اتوار کے روز نشر کیا جائے گا۔ آپ ہمیں زوم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، لائیو ٹائم ٹی وی پر بھی پروگرام نشر کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ٹائم ٹی وی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں آپ مومنین کو موقع ملتا ہے کہ خصوصی اس درس کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کے اگر کوئی اور فقہی مسائل یا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں قبلہ سے، وہ آپ اس سیگمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر یوزلی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس نمبر پہ آپ ہمیں لائیو فون کال بھی کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج بھی کر سکتے ہیں، یا تو واٹس ایپ پر ہمیں اپنا وائس میسج ریکارڈ بھی کرا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ زوم پر بھی مومنین موجود ہیں اس ٹائم، جو براہ راست قبلہ سے سوال پوچھتے ہیں، اور چیٹ گروپ میں بھی سوال آتے ہیں جو سسٹر انم نقوی مولانا سے پوچھتی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں مولانا کی طرف بڑھتا ہوں، بلکہ اپنی سسٹر انم نقوی کی جانب بڑھتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کے پاس سوال ہیں تو وہ مولانا سے پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں مولانا کو۔ السلام علیکم۔ ابھی تک کوئی ایسا سوال چیٹ گروپ میں بھی آیا تو نہیں ہے، لیکن اگر لوگوں کے پاس ہے تو پلیز آپ لوگ انمیوٹ کر کے سوال کر لیجیے۔ جی، ایک سوال آیا چیٹ گروپ میں، اگر کسی کو قرض دیا ہے ہم نے تو اس اماؤنٹ پر خمس نکلے گا؟ نہیں، قرض دے دیا تو وہ اس پہ خمس نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار پھر ہماری طرف سے اپنی بیٹی کی شادی کی مبارکباد قبول کیجیے، اللہ بہت خوشیاں دیں آپ کو دونوں بہت مبارک ہو، آپ کو بھی اور تمام فیملی کو بھی، تمام حضرات کو خداوند عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت محبت، آپ لوگوں کی محبت کا شکریہ۔ ایک جی سوال آیا ہے، پلیز آپ میوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو بیٹی کی شادی کی۔ آپ کو اور مبارک۔ کوشچن یہ ہے کہ اگر اپنی فیملی میں سے بہت ہی جیسے بہن بھائیوں میں سے کسی کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے، جیسے آپریشن کروانے ہیں، کینسر کا کوئی آپریشن ہے یا اس کے لیے، تو ہم مال امام میں سے بھی دے سکتے ہیں پیسے؟ نہیں، آپ خمس نے آپ پر پھر شرعی طور سے واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے پیسے سے ان کی مدد کریں۔ اگر آپ کے سگے بھائی بہن بلڈ ریلیشن ہے جی، یہاں سے رحم واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو مال امام اس ہے کو خمس کا پیسہ آپ کو اپنا ذاتی پیسہ ان کو دینا ہوگا، چونکہ اگر واجب ہو جاتا ہے آپ پہ کوئی چیز جی تو واجب کام آپ خمس کے پیسے سے نہیں کر سکتی۔ خمس کا پیسہ نکلنے کے بعد آپ کی ملکیت نہیں ہے، وہ امام کی ملکیت ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی کزن ہے، فرسٹ کزن ہے، دور کا رشتہ دار ہے، اس کو دے سکتے ہیں، وہ بھی اگر وہ سید ہے تو سہم سادات سے۔ اگر آپ کو سہم امام استعمال کرنا ہے تو پھر آپ عالم سے رابطہ کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں سہم امام دے دیجئے، آپ ان سے مانگ سکتی ہیں۔ تو وہ کیا کریں گے، سہم سادات لے کے سہم امام آپ کو دے دیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے سگے بھائی ہیں، سگی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، تو یہ ان کا، بھابھی جیسے بھائی کی بیوی ہاں تو جیسے، بھائی کی فیملی ہے تو بھائی سگا بھائی ہے تو واجب ہو گیا نا آپ کے اوپر مدد کرنا۔ جی اگر وہ مشکل میں آ گیا ہے تو آپ پر شریعت کے اعتبار سے واجب ہو گیا ہے۔ جی اگر آپ نہیں کریں گی، بھلے جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے، $20 کی، $100 کی، جو آپ کی حیثیت ہے، یہ نہیں کہ آپ مطلب اگر آپ نہیں کریں گی تو آپ گنہگار ہیں، تو واجب کام کے لیے خمس نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے دور کے رشتہ دار کوئی ہیں تو آپ پر واجب نہیں ہے، تو وہاں خمس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر وہ سید ہیں تو سہم سادات دے دیں، سید نہیں ہیں تو جس عالم سے آپ رابطہ کرنا چاہیں ان سے کہیں کہ میرے پاس دونوں سہم امام بھی ہے، سہم سادات بھی ہے، لیکن جو سامنے والا مومن مومنہ وہ سید نہیں ہے، تو سہم امام کا پیسہ اس کو جائے گا اور سہم سادات کا پیسہ عالم کو جائے اچھا، گا۔ سمجھ گئی آپ؟ جی جی بالکل، تھینک یو مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، مولانا صاحب، یہ خمس کے حوالے سے جو آپ نے ابھی کہا سہم سادات کا، جیسے آپ کے سگے بہن بھائیوں میں
کوئی کسی کا بڑا خرچہ آ رہا ہے تو آپ اگر سوچ کے رکھیں کہ اچھا اس سال جو ہم خمس نکالیں گے اس میں سے سہم سادات کا آپ ان کو دے دیں گے، تو آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں سگے بہن بھائیوں پر آپ سہم سادات کا نہیں دے سکتے، سہم امام بے شک سہم بڑا زیادہ خرچہ لمبا. اگر مدد کرنی واجب ہو جائے، جیسے بیمار ہو جائیں، کھانے کے پاس ان کے پاس نہ ہو، کوئی عزت و اچھا آبرو کا میٹر آ جائے، ان مسائل اچھا میں آپ پر واجب ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. جب اچھا واجب ہو ٹھیک ہے. جاتا ہے تو سہم امام اور سہم سادات اس میں صرف نہیں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، اور بہت آپ شکریہ. پیسہ رکھ نہیں سکتی ہیں کہ آپ پیسہ جی رکھ لیں، یہ چونکہ یہ ایک فائنینشیل پروسیس ہے. جی جی. مستحق صرف چونکہ میں نے کہا نا کہ اگر آپ کا پیسہ نکلتا ہے جس سال، ہوں تو ہوں اس سال مطلب شریعت یہ کہتی ہے کہ پیسہ خرچ ہو جانا چاہیے. اگر آپ کے خاندان میں، فیملی میں اگر آپ سید ہیں اور جی آپ کی فیملی میں سارے سادات ہیں ماشاءاللہ سے، جی. تو یہ پیسہ آپ اپنی فیملی کے جو سادات ہیں سہم سادات بانٹ سکتی ہیں، وہ بھی پورا نہیں. اچھا لیکن اچھا سہم امام تو آپ کو عالم کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا. لیکن اسی سال کا پیسہ اسی سال جائے گا. فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے، بیمار ہے، مطلب دور ہوں کا ہے، آپ کا رشتہ دار سید ہے، جی آپ جی کے گھر میں کوئی کزنس ہیں، بچی کی جی. پڑھائی کا مسئلہ ہے یا اس طرح کی شادی کا مسئلہ ہے، تو آپ وہ پیسے سہم سادات کے دے دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ جو سید نہیں ہے، جی جی تو وہاں پہ بھی لوگ غیر سادات کو بھی محروم نہیں کیا گیا ہے. اس میں جی. ایک ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ چونکہ سادات کا پیسہ اس کو نہیں دیا جا سکتا ہے، لہذا وہ عوض ہوتا ہے. اب اچھا آپ عالم سے کہیے گا کہ مولانا صاحب مثال کے طور میرے پاس $2000 ہیں، $1000 سہم سادات ہے، $1000 سہم امام ہے. جی تو اب وہ آپ سے سوال پوچھ کے 2-4 سوال کر کے، بھائی ٹھیک ہے آپ 500 سہم امام سے میری طرف سے دے دیجیے، وہ ٹھیک پھر عالم ذمہ دار ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن اس کے مقابلے پر جو $500 آپ کا سہم سادات ہے وہ عالم کو دینا پڑے گا. اچھا یہ اچھا. گھما کے ہے، چونکہ جی آپ اپنی ذمہ داری سے نہیں دے سکتے، چونکہ آپ الاؤ نہیں ہے. جی جی. جو نہیں عالم سہم الاؤ امام کا ہے، تو سمجھ رہے ہیں. جی جی. سہم سادات کا جیسے اگلے سال ہمیں پتا ہے کہ کسی کا لمبا خرچہ آ رہا ہے دانتوں کا، تو ہم نے خمس کے سہم سادات کے پیسے نہیں اس نہیں، سال کے رکھ وہ دیے، پھر آپ نہیں کر سکتے، نہیں وہ نہیں کر روک نہیں سکتے، سکتے. اسی سال خرچ کرنے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے پیسہ ٹھیک رو ہے اگلے ٹھیک ہے. سال ماشاءاللہ سے خمس نکلے گا نا پھر سے. جی 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 جی. جی تو نہیں لمبا مطلب جو اندازہ ہے ان کا خرچہ لمبا آئے گا، تو اگلے سال کے خمس میں بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا، وہ دیکھنا پڑے گا اس لیے. خرچ کس طرح کا ہے، کس طرح آیا وہ اچھا خرچ شریعت کے لحاظ سے لمبا ہے اچھا یا ٹھیک ہے. یا کلچر کے لحاظ سے لمبا ہے. اگر اچھا شریعت کے لحاظ سے لمبا ہے تو پھر مسئلہ الگ ہوگا، لیکن اچھا جیسے کلچر کے لحاظ سے خرچہ لمبا ہے تو وہاں شریعت انوالو نہیں ہے نا. اچھا اچھا تو ٹھیک ہے. آپ نے اپنے کو خود کو کیا، تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، شریعت اس میں ذمہ دار نہیں. چونکہ جو سہم امام سہم سادات ہے نا، یہ شریعت کا جی جی پیسہ ہے، یہ امام کا پیسہ ہے. یہ ٹھیک ہے یوں ہی انیسیسری خرچ نہیں ہو سکتا، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ، جزاک ہیں. اللہ. ایک اور مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اپنے بہن بھائی ہیں، ہر مہینے ہم ان کی کوئی ہیلپ کر رہے ہوں تو ہاں اس اگر کو پیسے کو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جی اتنے اگر آپ سید ہیں جی اور آپ کی بہن بھی سیدانی ہے، جی تو آپ ان کو بتائیں نہیں، آپ ان کی مدد کریں مہینے جی میں، لیکن جب آپ کا خمس نکلے تو سہم سادات سے مائنس کر سکتے. جی جی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو مدد کر رہے ہیں یہ خمس جی میں مائنس کریں گے، یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا آپ. جی مثال کے طور پر آپ نے اپنی بہن کو $200 مہینے کے دیے اور سال کے $2400 ہوتے ہیں، آپ کا خمس نکلا مثال کے طور پر 2000، تو جی آپ 1000 مائنس کر لیں گے جی اور 1000 جو سہم ماہ ہے وہ عالم کو پہنچا دیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھینک یو. اور کوئی سوال ہے؟ دیکھیے ایک آخری سوال یہ خمس سے ریلیٹڈ ہی، کیا خمس کی تاریخ جو ہے مڈل آف دا ایئر ہم چینج کر سکتے ہیں؟ چینج نہ کریں تو بہتر ہے، اس کا سبب ہونا چاہیے، اس کا ریزن ہونا چاہیے کہ آپ کیوں چینج کر رہے ہیں. اچھا جی اگر ریزن نہیں ہے تو بلا وجہ آپ چینج نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے سوالوں کا سلسلہ اختتام پہنچ رہا ہے. ہم اب دوبارہ ایک دفعہ پھر قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی کی جانب چلیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے خصوصی دعا اور مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیم حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، مولا کائنات کے نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رہیں تو اہل بیت کی محبت میں، موت آئے تو ان کی ولایت پر۔ پروردگار جبران صاحب، انم نبی صاحبہ جن لوگوں نے سوال کیے، اور جو لوگ موجود ہیں زوم پہ قائم ٹی وی کے تمام کارکنان، پروردگار ان کے اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرما، اور ہماری عزت و آبرو کو محفوظ فرما، فتنوں و فساد سے نجات عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما، جن کے پاس جاب نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، رزق حلال عطا فرما، جن میں اولاد نہیں انہیں صاحب اولاد عطا فرما، جن بچیوں کی شادی پروردگار انہیں بہترین شوہر یا بہترین لڑکے کو زوجہ عطا فرما۔ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جبران زاہدی صاحب کے تمام مرحومین، انم نبوی صاحبہ کے تمام مرحومین، جن لوگوں نے سوالات کیے ان کے تمام مرحومین، قائم ٹی وی کے کارکنان کے تمام مرحومین، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین، کل مومن مومنات، شہداء ملت جعفریہ کی روح کو ایصال فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بہت شکریہ قبلہ مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب، قائم ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کے بہت ممنون و متشکر ہیں۔ تمام مومنین جو ہمارے ساتھ اس ٹائم زوم پر موجود ہیں، جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، ان تمام کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے بزی اسکیجول کے ساتھ ماشاءاللہ مجالس کا آپ کا سلسلہ سالہ سال جاری رہتا ہے، اس کے ساتھ آپ ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا علمی درس ہماری خصوصی نوجوان جو ہیں اس کو بہت پسند فرما رہے ہیں، تو ہم آپ کے نہایت ممنون ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو مومنین شامل ہوتے ہیں زوم ٹی وی پر، ان کا بھی نہایت ممنون و متشکر ہیں، سوال پوچھتے ہیں، ہمارے پروگرام کو رونق بخش رہے ہیں۔ مجھے اور ہماری ٹیم کو خصوصی طور پہ جو ہمارے ساتھ کراچی میں قائم ٹی وی کے فیاض بھائی ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اور انم نقوی کو اپنی دعاؤں میں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ 11 بجے ٹورانٹو ٹائم کے مطابق ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔